मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि वो कानून उसी वक्त वापस लिया जाएगा जब हम और आप मिलकर मुनज़्ज़म होकर जिद्दोजहद करेंगे। अगर हम अपनी जिद्दोजहद में सिर्फ जोश रखेंगे तो याद रखो सिर्फ जोश से मंजिल नहीं मिलती। अगर मंजिल को हासिल करना है तो हमको जोश के साथ होशमंदी की भी जरूरत है, और जिस कौम के पास जोश भी है होश भी है तो कामयाबी व कामरानी उस कौम की यकीनी है। हमको बेशक जोश की जरूरत है, लेकिन जोश के साथ होश की भी जरूरत है। जोश और होश के साथ अज़्म की भी जरूरत है, इरादों की भी जरूरत है, हिम्मत की भी जरूरत है। और हमको अपने एहतजाज, अपने जोश, अपने जज्बे को दस्तूर के दायरे में रखना होगा। हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके जरिए हमारे दूसरे शहरियों को तकलीफ हो। हमारा एहतजाज हमारे मकसद को हासिल करने के लिए होना चाहिए। हमारा एहतजाज ऐसा होना चाहिए कि हमारे एहतजाज, हमारे जोश, हमारे जज्बे को, हमारी हिम्मत को देखकर एक हिंदू भाई भी हमारे एहतजाज में जुड़ जाए। हमारा एहतजाज ऐसा होना है कि हमारे एहतजाज में सिख भी आ जाए, ईसाई भी आ जाए और हर सेकुलर हमारे एहतजाज में आ जाए। ये एक हिकमत के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। ये कानून बहुत ही काला कानून है मैं कहूंगा, और बहुत ही खतरनाक कानून है। अगर आज हम इस कानून के खिलाफ उठकर खड़े नहीं रहेंगे तो हमारे मसाजिद खतरे में है, दरगाहें खतरे में है, आशुर खाने खतरे में है, हमारी इबादत गाहें खतरे में है। और इस कानून के बाद आइंदा निशाना अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीयत मोहम्मदी होगा, और एक्स्ट्रा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए वो और हिम्मत के साथ हमको इनकी हिम्मतों को तोड़ना है तो हमारी सफों में इत्तेहाद को पैदा करना है। बहुत चीजें हैं इस कानून में, मुख्तलिफ कायदीन, उलमाए कराम व मशाइख़ इल्ज़ाम ने बयान रखी होंगी बात। लिमिटेशन एक्ट के बारे में कहा होगा, या फिर आज हम कहते हैं कि दस्तूर के खिलाफ है। तो मैंने अपनी गुफ्तगू से पहले ये बात कहा कि दस्तूर ने हर एक को बराबर का हक दिया है, लेकिन आज जब हम इस कानून को देखते हैं तो हिंदू एंडोमेंट एक्ट में जो चीजें हैं, हमारा मुतालबा क्या है? हम यही चाहते हैं कि सबको बराबरी का हक दिया जाए, बराबरी चाहते हैं। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में कई इख्तियारात हैं, लेकिन यहां इस नए कानून में आप बताइए कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमान नहीं जा सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम भी आ सकता है। और फिर क्या बात है कि नहीं, इसको अच्छे से चलाने के लिए और सहारा लेते हैं तो सेकुलरिज्म का वक्फ बोर्ड ही मिला था नरेंद्र मोदी साहब को अपने सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए। अगर सेकुलरिज्म दिखाना था तो वह हिजाब करने वाली बच्ची को पढ़ने दिया होता। सेकुलरिज्म दिखाना था तो बीफ के नाम पर मारने पीटने वालों को सजा देना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो फिर वो गुजरात में इस्मत रेजी करने वालों को रिहाई नहीं देना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो एहसान जाफरी की बेवा जो इस दुनिया में नहीं रही उनको इंसाफ दिलाना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो कातिलों को बराबर की सजा देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं। सेकुलरिज्म सिर्फ कानून में, ये कौन सी बात हुई? अब ऐसा हाल हो गया है, अगर मैं मोटी बात में समझाना चाहूं तो ऐसा हो गया है कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे सगरदादा ने मेरी औलाद के लिए, आने वाली औलाद के लिए कुछ जमीन जायदाद घर देकर गए। अब वो मेरा इख्तियार है कि मैं जैसे चाहे चला लूं। मेरे बाप की जागीर है, मेरे दादा की जागीर है, मेरे सगरदादा की जागीर है। नहीं, इसको ऐसा नहीं चलाना, इसको वैसा चलाना। अरे बाबा, देने वाले कौन है? देने वाला मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा सगरदादा है। मतलब यही है, आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और आखाबी जमीन में मदाखलत हो रही है, कल के दिन यही होगा
کہ اگر آپ کے باپ دادا نے آپ کو گھر دے کر گئے ہیں تو یہ لوگ بولیں گے کہ نہیں تم کو گھر چلانا نہیں آ رہا، ہم تمہارے گھر کو چلائیں۔ ایسا ہی ہو گیا، یہی ہے۔ ارے آپ غور کریے، خدا را بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہنے کی، سننے کی، رکھنے کی، لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ خدا را انتشار اور منتشر مت رہو، خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر آج ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے حقوق ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ میں یہ بھی بات کہوں گا کہ آنے والے کل میں اگر ایکسٹرا سول کورٹ کو نافذ کرنے کا ان کا ایک ارادہ ہے اور اس کے طرف یہ بڑھ رہے ہیں، تو اس بات پہ بھی تعجب نہیں ہوگا کہ اقلیتوں کو جو دستور میں دفعے 2930 کے تحت اقلیتوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، آنے والے کل میں وہ ایک قانون کے ذریعے ان اختیارات کو بھی ختم کریں گے، چھین لیں گے اور اقلیتی اداروں کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے، تعلیمی اداروں کو۔ ارے ان کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نفرت کی سیاست کو آگے بڑھائیں، اور ہم کو اور آپ کو ان نفرتوں کا شکار ہونا نہیں ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر میرے سیکولر ہندو بھائیوں سے، سیکولر سکھ بھائیوں سے، سیکولر عیسائی بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ معاملے کو صرف مسلمانوں کا معاملہ نہ سمجھے، بلکہ یہ معاملہ ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے امن پسند اقلیتوں کا، مسلمانوں کا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ یہ قانون کے خلاف ہماری لڑائی ہے، تو یہ لڑائی دائرے دستور میں ہے، جمہوری انداز میں لڑیں گے۔ ہم دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور یہ لڑائی کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ لڑائی ہم اس لڑائی کے ذریعے دستور میں جو حق، جو اختیار جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دستور نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا، برابری کا اختیار دیا، ہر کسی کو اپنے مذہب پہ چلنے کا اختیار دیا۔ تو میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی حکم ہوگا اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ یہ قانون میں ایک اور بہت ہی خطرناک بات ہے، ASI کی، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آج بھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت میں جو مساجدیں ہیں، بہت سے مساجدوں میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہوتی، بہت مساجدوں میں صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو بہت سے مساجدوں میں صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ ارے آپ بتائیے، کاغذات تو ہے، کاغذات ہے، لیکن بہت ساری ایسی ہیں جہاں پہ کاغذات نہیں ہے۔ وقف یوزر بھی ہے، اس کو بھی کیا ہے ہمارے قائدین بیان کریں گے۔ ارے مکہ بھی کیا ہے؟ وقف یوزر ہی ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ یہ لوگ صرف اپنی تعداد، اپنی اکثریت کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت میں ایک سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو ہراساں کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں اور ان کی حق تلفی کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کو چھیننے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کی عدلیہ پر پہلے بھی یقین تھا، ابھی بھی یقین ہے، آنے والے کل میں بھی یقین رہے گا۔ بابری مسجد، رام جنم بھومی کے مسئلے پر بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے عدالت پہ یقین کیا، عدالت کے فیصلے کا احترام کیا، عدالت کے فیصلے کی عزت کی اور عدالت کے احترام کا ثبوت دے دیا اور عدالت کے فیصلے کو قبول کیا۔ وہ الگ بحث ہے کہ اس فیصلے میں کیا کیا باتیں تھیں، ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک کا وفادار تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ ملک
ہمارا تھا ہے اور رہے گا۔ اس ملک کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو مسلمان اپنے سینوں کو پیش کرے گا اور اس ملک کی حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا، ہم اپنے حق کی لڑائی لڑنے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، ضرور لڑیں گے۔ اگر ہم کو بیف کے نام پہ لوچا گیا تب بھی ہم آواز کو بلند کریں گے۔ چہرے پہ داڑھی دیکھ کر ہم کو گولی ماریں گے تب بھی آواز بلند کریں گے، انصاف کی پکار لگائیں گے۔ اگر ہمارے بچیوں کو حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم رکھیں گے تو تب بھی احتجاج کریں گے۔ اگر رامزادے فلاں زادے کہہ کے ہم کو ماریں گے، گالی دیں گے، تب بھی ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ وقف قانون کے خلاف آج بھی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ہماری آواز، ہمارا احتجاج دستور کے دائرے میں رہے گا، قانون کے دائرے میں رہے گا، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج کریں گے اور اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف آج جلسوں میں شرکت کر لیے اس سے نہیں، بلکہ ہم کو آج اس مقام سے طے کر کر اٹھنا ہوگا کہ ہم مسلم پرسنل بورڈ کے پرچم تلے جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا، ہم کھانے سے کھانا ملا کر اس احتجاج میں شریک ہوں گے۔ کسانوں نے کیا خوب احتجاج کیا تھا، کیا کسانوں نے احتجاج نہیں کیا؟ قانون کو واپس لینا نہیں پڑا؟ تو ہم بھی اگر ویسا ہی یا اس سے اچھا احتجاج کریں گے، منظم رہیں گے، متحد رہیں گے، تو ضرور ہمارا احتجاج، ہمارا اتحاد مودی سرکار کو مجبور کرے گا کہ وہ اس قانون کو واپس اور انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ بس آپ منظم رہیے، متحد رہیے، اور جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اور بھی بہت سے مقررین ہیں، تو میں آپ تمام سے اجازت لوں گا۔ بہت سال بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس محبت کا حق ادا کرنے کا موقع دے۔ میں قربان جاؤں آپ کی اس محبت کو۔ ہر وقت آپ نے مجلس کا اور میرا تو بھرپور ساتھ دیا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بارشوں کے بعد مجلس کا جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس میں تفصیلی خطاب ہوگا اور جو سننے آتے ہیں وہ ضرور سنا کے جاؤ۔ اب آپ سے رخصت چاہوں گا، اس کو چاہتے ہوئے حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر صاحب موجود ہیں۔ میں شبیر صاحب سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 3 مہینے سے امام اور مؤذنین کا جو تنخواہ ہے وہ نہیں دیے، رمضان میں میں نے بھی منسٹر صاحب سے نمائندگی کی ہے۔ میری نمائندگی کو آپ کی نمائندگی کے ذریعے اور طاقت ملے گی۔ امید کروں گا کہ آپ ان کے لیے بھی نمائندگی کریں گے۔